हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। खैबर पुख्तनख्वा का इलाका है कोहिस्तान। वहाँ पर जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे, जो दासू डैम पे काम कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट है, वो उनके ऊपर अटैक हुआ है। और उसमें जो इंजीनियर और उनका एक ड्राइवर था पाकिस्तानी, वो 6 लोगों की उसमें जानें गई हैं। एक ऐसे वक़्त में कि अभी रात को तकरीबन लेट नाइट, बल्कि मिड नाइट अगर हम कहें, तो तुर्बत के इलाके में सदीक नेवल एयर बेस है, बहुत बड़ा एयर बेस है। ओह सॉरी, नेवल बेस है। उसके ऊपर बीएलए का जो मजीद ब्रिगेड है, अब मेरी लास्ट वीडियो में उसकी अपडेट्स मैं आपको दे चुका हूँ। अभी मज़ीद कुछ चीज़ें भी आएँगी जो एक दूसरी वीडियो में मैं आपको दूँगा। लेकिन वो हमला होता है और उसके कुछ घंटों के बाद ये वाला अटैक होता है। और दोनों में मैं दोनों का ज़िक्र क्यों एक साथ कर रहा हूँ, वो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ। कि चाइनीज़ को टारगेट करना, चाइनीज़ इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना और फिर बलूचिस्तान में इस तरह की चीज़ें करना। इनका आपस में एक लिंक ये है कि बीएलए या फिर उनका मजीद ब्रिगेड या बाकी लोग वो ये कहते हैं कि भई बलूचिस्तान में हम ये सीपैक का जो प्रोजेक्ट है ये हम नहीं होने दे रहे, क्योंकि हम बात ही नहीं कर रहे हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, हम अपने एक मूवमेंट को चला रहे हैं। तो उसकी लिंकेज ये है कि अगर हम साउथ बलूचिस्तान की बात करते हैं, तुर्बत और फिर कोहिस्तान, तो बीच में एक बहुत बड़ा लंबा फासला है। कम से कम 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है दरमियान में। लेकिन इसके अंदर लिंकेज क्या है, वो बताना चाहूंगा आपको। कि एक तो चाइनीज, फिर उसका सीपैक, इससे लिंक, लेकिन लोकेशन टोटली डिफरेंट। और जो मैं आपको लिंक बताता हूं कि बीएलए प्लस टीटीपी आपस में उनका गठजोड़ है, वो कैसे है वो भी आपको अभी फिर बताऊंगा। इससे पहले 2 साल पहले भी एक बहुत सवेर किस्म का हमला हुआ था, जिसमें 9 चाइनीज जो वर्कर्स थे वो मारे गए थे और उनके बस को निशाना बनाया गया। तो वो भी इसी दासू डैम का प्रोजेक्ट था और उनके जो उनका कैंप है, वहां से वो साइट की तरफ जा रहे थे। अभी ये लोग इस्लामाबाद से ट्रेवल करते हुए दासू की तरफ अपना सफर कर रहे थे और रास्ते में इनको निशाना बनाया गया। इतनी खबर, अ, मतलब ये एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने कोई एट द स्पॉट ये नहीं डिसाइड कर लिया कि हमने ये करना है, लेकिन उनको ये पता था कि ये इस्लामाबाद से ट्रेवल करते हुए वो इस एरिया से गुजरेंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है और बहुत सारे सवालात मतलब इससे जन्म लेते हैं। लेकिन ख़ैर एनीवे, डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात इस वक़्त हम कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और एक बर्निंग इश्यू है, वो है कि जो अ, सीपैक प्रोजेक्ट है या फिर उसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी मौका मिला उनको निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है और ये हुआ क्यों? मैं आपको एक बात बता दूं कि खैबर पुख्तनख्वा में बीएलए या उस तरह के कोई ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक उनका कोई उनके कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिले। जब से खैबर पख्तूनख्वा में इंसर्जेंसी है, जब से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है। हाँ, वहाँ पे टीटीपी है, टीटीपी के और बहुत सारे छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं। आईएसआईके ऑपरेट करता है कमोबेश, ठीक है, लेकिन टीटीपी मौजूद है। जब दासू का लास्ट वाला हमला हुआ था, उसमें भी जब वहाँ लोकल्स मतलब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो लोकल कुछ लोग इन्वॉल्व निकले, लेकिन ओवरऑल जो पूरी प्लानिंग हुई थी, वो कहीं और से आई थी। अब ये वाली चीज़ की एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन मौजूद है पाकिस्तान के इन 2 इलाकों में, या 2 प्रोविंसेस में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। वहाँ पे लास्ट 1 हफ्ते में 2 बड़े हमले हो चुके हैं। और उसका ताल्लुक, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ वहाँ पे फोर्सेस के ऊपर होते हैं हमले, लेकिन उससे सीपैक को भी, लाज़मी सी बात है, अगर वहाँ फोर्सेस निशाना बनते हैं, तो फिर सीपैक का तो वजूद ही खत्म हो जाता है। फिर जब हम इस दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, 4500 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब अगर इसके ऊपर हमला होता है,
جب 2 سال پہلے 3 سال پہلے اس کو نشانہ بنایا گیا تھا چائنیز کے بس کو، انہوں نے پھر کمپلیٹ ورک کو جو کنسٹرکشن ہے اس کو بند کر دیا تھا، اور تقریباً 1 سال اس پروجیکٹ پہ کام بند رہا۔ ابھی یہ والا حملہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی چائنیز پریزیڈنٹ نے، چائنیز پرائم منسٹر نے، چائنیز فورن منسٹر نے، اور باقی چائنیز جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں، ان لوگوں نے میرے خیال میں کہوں گا کہ برا منایا تھا، تو برا کیا، اس سے بھی آگے کی چیز ہو سکتی ہے جب آپ کے لوگ کسی کنٹری میں کام کرتے ہیں اور ان کے سیکیورٹی کے یہ حالات ہوں۔ اچھا، ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے ساتھ سیکیورٹی تھی کہ نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں سیکیورٹی سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ آخر یہ روٹ کس کو پتا۔ مطلب میں جہاں پہ رہتا ہوں، جس سیکٹر میں میرا گھر ہے، یہاں پہ مختلف کمیونٹی کے لوگ، مطلب مختلف لوگ رہتے ہیں، فارنرز بھی رہتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں۔ مجھے آتے جاتے میں کوریڈور میں سے کہیں آتے جاتے میں پارکنگ میں مجھے، مطلب میں ان کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے دیکھ لیتے، لیکن مجھے نہیں پتا۔ میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور سالوں سے رہ رہے ہیں، بٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنی پکی خبر کون دے رہا ہے کہ یار یہ لوگ یہاں سے گزریں گے؟ میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ ایک فلور پہ اگر رہنے والے لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یار وہ جاب کیا کرتے ہیں، کس وقت وہ دفتر جاتے ہیں، کس وقت وہ گھر پہ ہوتے ہیں۔ مجھے اسے کوئی کنسرن نہیں ہے نا، ایز اے نیبر میرے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے فائن۔ بٹ یہ خبر آخر تو اتنی انہوں نے مطلب اس کے اوپر ورک کیا، اور پھر یہ اطلاع ان کو دینا کہ بھئی اس دن ان لوگوں نے یہاں سے ٹریول شروع کرنا، اور اس ٹائم یہ یہاں پہ پہنچیں یا یہ پہنچ رہے، پھر وہاں پہ سارا کچھ تیار ہے، اور پھر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے بے تحاشا لوگ ٹریول کرتے ہیں اس جو ہائی وے ہے ٹورڈ چائنا خنجراب کی طرف، گلگت بالتستان کی طرف، اور بہت سارے ایریا ہے جہاں سے لوگ ٹریول کرتے ہیں، بے شمار لوگ ٹریول کرتے ہیں۔ لیکن کس کو پتا کہ فخر یوسف زئی کب جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، یا کوئی اور کیسے۔ میں نے کہا نا روز روز کا معمول ہے، ایک ہائی وے ہے، اس پہ لوگ سفر کرتے ہیں، یہاں سے موٹر وے ہے پشاور کی طرف، 48,000 سے زیادہ گاڑیاں ٹریول کرتی ہیں اس پہ، بلکہ یہ میں 2 سال پہلے کا رپورٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اب یہ تعداد جو ہے 60-70 ہزار گاڑیوں پہ پہنچی ہو، صرف اسلام آباد پشاور موٹر وے کی میں بات کرتا ہوں۔ اب کس کو پتا کہ اس میں چائنیز کون ہے، اس میں کوئی اور کنٹری کا کون ہے، اس میں پشتون کون ہے، اس میں کوئی بلوچ کون ہے؟ یہ تو ایک بڑا مشکل کام ہے نا۔ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اتنی پکی خبر ان کو پہنچتی ہو، کیونکہ اسلام آباد اور کوہستان کے درمیان آلموسٹ 6 سے 7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ کہ آپ اگر یہاں سے نکلتے ہیں صبح 7 بجے، تو آپ 2 بجے یا 2:30 بجے یا 3 بجے اس ایریا میں پہنچیں گے۔ اچھا، ان کو یقیناً اتنی خبر تھی کہ یہ لوگ اسلام آباد سے نکلے، یہ خبر کس نے دی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی سیکیورٹی ان کے ساتھ تھی کہ نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں سیکیورٹی تھی یا نہیں تھی، یہ خبر کہ وہ اتنا تیاری کر کے وہ لوگ کہا جا رہا ہے کہ یہ گاڑی ٹکرائی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ گاڑی نہیں ٹکرائی گئی اس سے، میں بھی مطلب کیونکہ یہ بھی انیشیل بالکل لیٹسٹ نیوز ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے، کچھ گھنٹہ پہلے کی خبر ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید ویسے ہی پیدل جو لوگ ہے اس نے اپنے آپ کو ٹکرایا ہے۔ لیکن خیر کلیئر ہو جائے گا، گاڑی ٹکرائی ہو تب بھی نقصان بہت بڑا ہوا ہے، اور اگر پیدل تھا وہ آدمی اور وہ ٹکرا ہے تو تب بھی نقصان بہت بڑا ہوا، اور پاکستان کا نقصان ہوا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ داسو کے اوپر کام بند ہوگا۔ یہ حکومت ابھی آئی ہے، مہینہ بھی ابھی نہیں ہوا، پہلے ہی بہت ساری مشکلات ہیں، اکنامک سائٹ پہ بہت بہت مشکلات ہیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ حقیقت میں میرے سمیت لوگ کافی ڈرے ہوئے کہ یار اب اس سے آگے والی کیا حالت ہوگی۔ اب ایسی سچویشن میں الیکٹریسٹی کا ریٹ جو 60 روپے تقریباً آلموسٹ یونٹ آتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس گرمیوں میں اور بھی زیادہ ہوگا، تو داسو پروجیکٹ جو ہے وہ میرے لیے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے کہ جلد سے جلد یہ کمپلیٹ ہو، تو کم از کم اگر 4500 میگا واٹ کی بجلی ہمیں سستی بنتی ہوئی ملتی ہے اور سال میں 8 مہینے ملتی ہے، تو کم از کم برڈن تو کم ہوگا۔ ویسے تو
کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن پھر بھی اب اس کو اٹیک کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار بی ایل اے کو پتہ نہیں کون کون سپورٹ کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ عملہ تو یہ 100% کلیئر ہے یہ بات کہ یہ بی ایل اے نہیں کر سکتا، نہ مجید برگیڈ کا کوئی بندہ یہاں آ سکتا ہے اور نہ کر سکتا ہے، یہ بالکل کنفرم ہے، میں اس کے اوپر کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں۔ ہاں، ٹی ٹی پی نے ان کو مطلب لوگ دیے ہیں یا کسی اور آرگنائزیشن نے ان کو بندہ دیا ہے، یہ گٹھ جوڑ میرے خیال میں پاکستانی ایجنسیز کے لیے اور زیادہ تھریٹننگ ہے کہ اگر وہ وہاں سے بلوچستان سے بیٹھ کر اور یہاں سے کوئی آدمی ہائر کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کام ہمارے لیے کرنا، وہ کسی بھی بیس پہ کرتا ہے۔ میں لوگ کہتے ہیں جی پیسے اتنے لیے یا نہیں لیے، یا میں کہتا ہوں کسی بھی بیس پہ اس نے کہا، اس نے کہا جی میں تو ویسے ہی لڑ رہا ہوں ان کے خلاف، تو مجھے تو یہ جذبہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اس پہ کیا ہو، اس نے کہا جی مجھے کچھ پیسے دے دیں یا وٹ ایور دا تھنگ از، وہ ایک الگ بڑی بحث شروع ہو جائے گی، لیکن انہوں نے اس کو سکسیسفلی کیا ہے۔ بندہ ان کا نہیں ہے، یہ بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پہلا والا بھی ایسا ہی تھا۔ کچھ لوگ مطلب یہ کہہ رہے تھے اس وقت بھی کہ بی ایل اے نے اس کو شاید وہ چاہتے تھے کہ ادھر بھی وہ ہو جائے، لیکن وہ حملہ شاید ٹی ٹی پی کے کسی مطلب آدمی کے سے کروایا گیا تھا، اور اس دفعہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب کیونکہ کسی نے رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی، جہاد پاکستان ایک تنظیم ہے، وہ بھی اس طرح کے حملوں کی رسپانسبلٹی کلیم کرتی ہے، ہو سکتا ہے کر لے، لیکن وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ٹی ٹی پی کا ایک جسے کہتے ہیں سبسڈری، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو یہ کام کرتی ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے لیے سچویشن ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل سے مشکل ترین ہو رہی ہے، وہ بلوچستان کے فرنٹ پہ ہو یا وہ خیبر پختونخوا کے فرنٹ پہ ہو، وہ افغانستان پاکستان بارڈر کے اوپر ہو یا داسو ڈیم جو افغانستان بارڈر سے کافی ایک ڈسٹنس پہ ہے، اور کسی زمانے میں یہ ایک بڑا پرامن علاقہ جانا اور مانا جاتا تھا، گو کہ یہاں پہ لوگوں کی دشمنیاں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انفارچونیٹلی ہے، تھی پہلے بھی تھی اب بھی ہے، لیکن یہ والی سچویشن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ والی چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ابھی جب 2021 میں وہ اٹیک ہوا تھا بس کے اوپر، اور ابھی جو ہوا ہے یہ والا چائنیز انجینئرز کی گاڑی کے اوپر، اور چائنا کا رسپانس، لوگ کہتے ہیں کہ چائنا جی شور شرابہ، چائنا اس طرح شور شرابہ شاید نہیں کرتا۔ یہ کیوں نہیں کرتا؟ ان کا اپنا ایک سسٹم ہوگا جو بھی اس کی وجہ ہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ ساری چیزوں کو مکمل شٹ ڈاؤن کر جاتا ہے۔ اور ابھی ایک دفعہ پھر پہلے ایک سال کا گیپ آیا، وہ ایک سال کام نہیں ہوا، اور جب آپ کام روک لیتے چلتا ہوا کام، اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو اور زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو سٹارٹ کرنے میں، کیونکہ وہ چل رہا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو روکا ہوتا ہے۔ ابھی جب یہ رکے گا اور دوبارہ پتہ نہیں کب سٹارٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، خدا جانے، یہ تو اب چائنا کو پتا ہو، کیونکہ چائنیز فنڈنگ بھی ہے اس میں پروجیکٹ میں، پلس چائنیز کمپنی ہی اس کو اس کی کنسٹرکشن کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک طرف تو فائنینشیل کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کی طرف بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، تو کبھی کس کی طرف کبھی کس کی طرف منت سماجتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسی چیزیں بھی جو ہم نے کہا ہوتا ہے کہ چلو جی 2 سال یا 3 سال میں یہ شاید اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی تو ہمیں تھوڑا سا ایک ریلیف مل جائے گا، تو یہ بھی جب آپ کا رکتا ہے کام، اچھا پھر اس کا یہ حملہ یہ نہیں کہ چائنیز پہ ہو گیا تو باقی لوگ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے یہ تو چائنیز کو نشانہ بنا، نو، یہ بات نہیں ہے۔ اس سے ریلیٹڈ اب جتنی بھی کمپنیز یہاں پہ دوسری کنٹریز کی کمپنیز کام کرتی ہے، آئل سیکٹر میں ہے، گیس ایکسپلوریشن میں ہے، کنسٹرکشن میں ہے، مختلف جگہوں پہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن موجود ضرور ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ بھی جو آلریڈی کام کر رہی ہے ان کے لیے بھی پریشانی ہوگی، اور جو نئے آنے والے لوگ ہوں گے، جو ہم نے ابھی ایک نیا وہ بنایا ہوا اسپیشل انویسٹمنٹ انیشیٹو کوئی ہم نے کر کے بنایا ہوا SIFC، تو میرے خیال میں کوئی نئے لوگ
جب ان کو لگتا ہے کہ بھائی گوادر ان کا ایک کی ایریا ہے، پورٹ سٹی ہے، وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور پھر جو پروجیکٹس بنانے والے ہیں وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، تو پھر سیفٹی کہاں پر ہے؟ کیونکہ اسلام آباد یا لاہور یا کراچی کے اندر تو پروجیکٹ ہوتا نہیں ہے، اس طرح کے پروجیکٹ تو لازمی سی بات ہے آپ کے ریموٹ علاقوں میں ہوتے ہیں، وہ روڈ کنسٹرکشن ہے، وہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں انرجی سے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ ہے، ونڈ ہے یا سولر ہے یا کوئی اور ہے، اس کے لیے تو آپ کو ریموٹ علاقوں میں جانا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے، انہوں نے گوادر جو اس کے اوپر ہوا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ریزیڈینشل کمپلیکس کے اوپر حملہ ہوا وہ بھی دیکھا، تربت میں نیول بیس کے اوپر حملہ ہوا وہ بھی دیکھا، اور ابھی چائنیز کے اوپر ہونے والا حملہ، میرے خیال میں سچویشن ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، اور لازمی بات ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستانی عوام اس سے افیکٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ داسو پروجیکٹ میں بہت سارے پاکستانی بھی کام کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہم آج تک کیوں نہیں پتا چلا سکے کہ چائنیز کی وہاں پہ موومنٹ ہوتی ہے اور ایک سینسٹیوٹی ہے ان کی، اس کے باوجود اس طرح کے انسیڈنٹس رک نہیں پا رہے، یا ہم اس کو پہلے پتہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ایسی چیزیں پلان ہوئی ہے اور ایسا ہونے والا ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیز جو اسپائی ایجنسیز ہوتی ہے، یہی کام ہوتا ہے ان کا دنیا بھر میں، وہ ایسی چیزوں کو پہلے سے پریڈکٹ کرتی ہے کہ بھائی یہاں سے اگر کوئی موومنٹ ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ چیز ہونے کا خطرہ ہے 1 دن یا 2 دن، تو وہاں لوکل پولیس یا پھر جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ الرٹ ہوتے ہیں، وہ سرچ آپریشنز کرتے ہیں، وہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے آج ایک دفعہ پھر نہ صرف یہ کہ چائنیز 5 انجینئر اور ایک پاکستانی کی جان گئی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں وہ بھی اب مشکل سے مشکل ترین کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ چائنا اس پہ خاموش رہے گا، یہ خام خیالی ہوگی لوگوں کی کہ شہباز شریف صاحب شی جن پنگ کو فون کریں گے، اور یا پھر کسی اور کے وہاں کے پرائم منسٹر یا فارن منسٹر کو اسحاق ڈار صاحب ٹیلی فون کریں گے اور کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے ہو گیا سو ہو گیا، نو، یہ ایسا نہیں ہوتا، نہ ایسا وہ کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ اس وقت جب ہوا تو انہوں نے مکمل اس کو شٹ ڈاؤن کیا تھا، اور یہ صرف یہ پروجیکٹ نہیں ہے، ان کے بے شمار اور پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو روک لیں۔ اسی لیے انفارچونیٹلی پتہ نہیں ہمارے ادارے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن وہ اتنے سکسیسفلی اپنا کام کر رہے کہ ان کو اتنا پتا ہے کہ اسلام آباد سے گاڑی روانہ ہوتی ہے اور کوہستان شانگلہ کے مقام پہ پہنچتی ہے، اور ان کو پتا ہے کہ اس کے اندر چائنیز سوار ہے اور ہم نے اس کو نشانہ بنایا۔ خیر، اس کا جواب فخر یوسف زئی تو نہیں دے سکتا، جن کو دینا چاہیے وہ دیں، اور وہ اپنے کام سے دیں، یہ نہیں کہ وہ ہمیں بتائے، ہمیں نہ بتائے، لیکن کم از کم اس چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ان کو میئرز لینے ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ خیر اینی وے، ابھی تو یہ ایک بریکنگ نیوز تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، جیسے جیسے اس یا اس سے ریلیٹڈ خبروں کی اپڈیٹس میرے پاس پہنچے گی یا کچھ فالو اپ سٹوریز ہوگی وہ آپ کو میرے چینل کے اوپر اس کی ڈیٹیلز ملتی رہے گی۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔